माइक दे दें, चले ऑन एयर है, कोई मसला नहीं, चले जी, ये माइक ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको रमजान का पहला रोजा मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अच्छा, क्या बनाने जा रहे थे आज? अच्छा, आज हम बूंदियाँ बना रहे हैं, दही बूंदियाँ। अच्छा, ऑन है, माइक ऑन है, माइक ऑन है जी, आवाज आ रही है? चलें जी। अच्छा, हम दही बूंदियाँ बना रहे हैं, थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की दही बूंदियाँ हैं। ठीक है। और इसमें दही हम अलग से रखेंगे और बूंदियाँ अलग से रहेंगी, मिक्स नहीं करेंगे उसमें। ठीक है। बूंदिया आप किसको कहते हैं? जो हम बेसन की बनाते हैं। हाँ, ये बेसन की हम जो है ना बनाएंगे, छोटी छोटी ठीक है, ठीक है। और क्रिस्पी रहेंगी वो। अच्छा, और दही उसके ऊपर से डलेगा। ठीक हो थोड़े गया। से डिफरेंट स्टाइल के ठीक है। साथ में हमने ये जो समोसों की पट्टी है, ये उसमें हम ऐड करेंगे। ठीक हो गया। और साथ में हम एक ड्रिंक बना रहे हैं, हाँ, इलायचीन को लेके, करशी का। करशी का जो है। वाह, जी वाह, जी वाह, बिल्कुल, मतलब प्याज सही बुझ जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। ठीक है। पहला रोजा है, प्याज भी ज्यादा है। हाँ जी, शुरू कीजिए आप। जी, आप स्टार्ट करें, आपका माइक भी लगाते हैं और साथ साथ हम गुफ्तगू भी करेंगे। अच्छा शाह साहब, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि फर्ज करें, कल मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, आप जब शहरी में तशरीफ ले गए थे, तो आप सबके सामने बात कर रहा हूँ। फर्ज करें कल सुबह 10 बजे इस कोरोना की वैक्सीन आ जाती है कि भाई आ जाओ भाई, वैक्सीन आ गई है, सब लगा लो, तो हमारे यहाँ नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन का ऐसा माहौल है कि 22 करोड़ अवाम को कहा जाए कि नादरा के दफ्तर से, सिविल हॉस्पिटल से, जिना हॉस्पिटल से, फला डिस्पेंसरियों से, फला मेडिकल स्टोर से जाके आप लगा लें, तो हमारे यहाँ नज़्म ज़ब्त का ऐसा मामला है कि हम कोरोना की वैक्सीन लगाने की लाइन में तो लगेंगे नहीं, हमने धक्कम पेल से 15-20 आदमी हर सेंटर पे मार देने हैं। आप ये रमजान मुबारक के रोजे और इसके नज़्म ज़ब्त की रोशनी में ये तलकीन और तरगीब कीजिए कि किस तरह से हम नज़्म ज़ब्त को कायम कर सकते हैं। और ये जो पूरी वबा हमारे ऊपर आई है इस वक्त भी और आगे चल के भी, हमें नज़्म ज़ब्त की कितनी जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल, नज़्म ज़ब्त बिल्कुल लाजिम है, और जो एहतियाती तदाबीर हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से जो आप जिक्र फरमा रहे हैं वो तो लाजिम है, लेकिन जिस चीज की आप उम्मीद रख रहे हैं ना कि ऐसा हो जाए, ये तसलसल के साथ होता है। अगर आपने पहले कौम को इतनी तालीम या उनकी तालीम और उनकी जहनी तरक्की की खिदमात अंजाम दी होती, और उन तमाम ज़ाब्ता यानी जो एहतियाती तदाबीर के जो तालीम है, उनकी शुऊरी मंजिल है, उनकी तलकीन की मंजिल है, अगर ये सिलसिले के साथ होता, कौम इतनी एजुकेट होती, तो यकीनन फिर आप ये उम्मीद रख सकते कि ये ऐसा हो सकता था। एक बात, इसमें मुझे और आपको अपनी कोताही, या हर उस शख्स को जिनके हाथ में इख्तियारात हैं उनको अपनी कोताही का एतराफ करना पड़ेगा कि जनाब कभी आपने आदाब और सलीके के जो ज़ाब्ते थे, हाँ, जो उसके जराए थे, जब उसी को तरक्की नहीं दिए गए, जब वहां पर ही एक गोया के गैर यकीनी फिजा थी, तो आप ये कि मैं अगर अपनी मशीन को ठीक ना करूं तो मैं उसके बाद प्रोडक्ट अगर मेरे मर्जी के मुताबिक निकले, ये कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, मैंने उसकी मेंटेनेंस नहीं की, एक दफा बनाकर छोड़ दिया है, अब उसकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से अगर प्रोडक्ट खराब आ रही है तो मैं रात को शेख चिल्ली की तरह ख्वाब देखूं कि ना, अब तो मेरी मशीन के ऊपर लिखा हुआ ये 1000 देगी तो ये 2000 दे देगी, तो ये देगी जरूर, लेकिन अगर आपने उसका ख्याल रखा हो, उसकी मेंटेनेंस आपने रखी हो, उसकी ख्यालदारी आपने रखी हो, उसकी अहमियत को आपने समझा हो, तो एक बात तो ये है। सही। तालीमी शोबों पर जो एक गोया के मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि वहां पर जो एक जुबो हाली का हाल है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन अगर आज ये अगर आप ये तसव्वुर करते हैं, और अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे कि कल ये बात आ जाए, हाँ, कि जनाब ये लॉकडाउन खत्म हो रहा है, हाँ, या जनाब फर्ज कीजिए इसकी वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन आ गई, इलाज आ गया, इसमें अब भी कौम से बेहतरी की तवक्को है। सही। क्योंकि अब भी देखिए, जहां पर नज़्म ज़ब्त के लिए एहतमाम किया गया है किबला शबीर भाई जी, वहां पर नज़्म ज़ब्त वाज़े है। हाँ, उनको पता है कि सामने जनाब पुलिसमैन खड़ा हुआ है, या हमारे रेंजर्स के जवान खड़े हुए हैं, और वो बड़ी अनथक मेहनत के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो वो गाड़ी में कहीं से भी अपना मास्क ढूंढ कर निकाल कर मुंह पर बांध लेगा, लगा लेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आज कौम बागी नहीं हुई है कि आपके सामने खड़े होकर कहे कि आपके पास इख्तियार है तो क्या हुआ, लेकिन मैं ये नहीं, तो वो कौम आना चाहती है। तो लिहाजा अगर आज भी ऐसी सूरत हाल होती है तो हमें ये निजाम मजीद तालीम का, तरबियत का, इसको मजबूत करना होगा, फैलाना होगा। वो लोग जिनकी तलकीन सुनी जाती है उन्हें अमली मैदान में आना होगा। जो कानूनी बागडोर जिनके हाथों में है, और क्योंकि कभी नरमी होती कभी सख्ती होती, वाज़ो नसीहत यानी जन्नत और दोज़ख दोनों का तसव्वुर है, हक और बातिल दोनों का तसव्वुर है, नरमी और सख्ती दोनों का तसव्वुर है। ये दोनों किरदार जब वाक़ियतन
قوم ملت کے مخلص ہو کر ہیں مخلص، لیکن اپنے کام کو اور اگر آگے بڑھائیں گے سنجیدگی کے ساتھ، تو جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا وہ شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ جائے، انشاءاللہ۔ وہ بالکل اس طرح ہو سکتا ہے، اور ان کی لائنیں بھی لگ سکتی ہیں، ان میں فاصلہ بھی ہو سکتا ہے جب میں اپنا کردار ادا کروں، آپ اپنا کردار ادا کریں، سنجیدہ لوگ نیچے آ کر اپنا کردار ادا کریں، جس طرح آج ڈاکٹرز جو ہیں صف اول میں آ کر کوششیں کر رہے ہیں، علماء جو ہیں وہ صف اول میں آ کر کوششیں کر رہے ہیں، خطرات کے سامنے وہ موجود ہیں لیکن اپنی خدمات، تو ہر زندگی کا شعبے کا شخص جو ہے اس معیار پر آ جائے اور دینداری کی عظمت کو جانتے ہوئے ایثار کے جذبے کو بھی جگائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات، یہ جو آپ کا پروگرام ہے یہ وقتی انٹرٹینمنٹ تو نہیں، یہ تو تعلیم ہے، یہ تو پوری زندگی کی ہمارے لیے ہدایات ہے کہ غزوات میں تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جناب زخمی سب ہیں، پیاسے سب ہیں، لیکن جب ان کے قریب پانی لایا جاتا ہے تو وہ دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جناب ان کو بڑھا دیں، وہ دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو تیسرے کو بڑھا دیں۔ یہ بعید نہیں، یہ آپ کے نشتر پارک کے اندر ہوا ہے، یہ سارا نشتر پارک کے اندر ہوا ہے کہ جب حافظ تقی مرحوم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ان کو اٹھانے کے لیے آیا، اللہ اس جو حالات ہوئے تو اس سے ہمارے وطن کو ہمیشہ محفوظ فرمائے اور وہ حالات دوبارہ لوٹ کر اس پاکستان پر اور عالم اسلام پر نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ آگے بڑھ جائیں، تو وہ جب بچہ آگے بڑھا، عالم دین تھے آگے ہو ان کو اٹھانے کے لیے، تو وہ تو شہید ہو چکے تھے لیکن جب وہ لوٹ کر پیچھے آیا تو حافظ تقی خود شہید ہو چکے تھے۔ تو ہمارے قوم میں آج بھی ایسے لوگ تھے کہ جس کی زندہ یادیں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے جو نوجوان موجود ہیں، جو بزرگ موجود ہیں، ہم کسی اور کے ڈنڈے اور تلقین سے اپنے آپ کو بیدار کریں۔ یہ تمام تلقینات اور یہ باتیں، یہ ہدایات جو سچے جنتی لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، جن کے راستے پر چلنے کی ہم نماز میں صراط الذین انعمت علیہم دعا کرتے ہیں، تو ان کیفیات کو عملی طور پر ہم لائیں گے، اور ہم یہ بچکانہ پن جو ہے، یہ مزاح جو ہے، یہ خود فریبی ہے، اس کو چھوڑیں گے تو پرسکون رہیں گے، اور ایک بندہ پرسکون ہوگا تو وہ دوسرے کو پرسکون کر سکتا ہے، وہ تیسرے کو پرسکون کر سکتا ہے۔ اسی سے اجتماعیت ہوتی ہے، اسی سے ماحول ہوتی ہے۔ کاش یہ لمحات دوبارہ لوٹ کر آئے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ کا مائک لگ گیا؟ جی جی بتائیے کیا کیا ڈالا ہے آپ نے اس میں، کیا بات زبردست گفتگو فرمائی مظفر شاہ صاحب نے۔ جی جی اچھا، یہ بیسن ہے، اس میں نارمل جو ہم ڈالتے ہیں نمک مرچ ہے، کھانے کا سوڈا، تھوڑی سی میں نے اجوائن ڈالی ہے، یہ ہاضمہ اچھا کرتی ہے۔ اچھا جی اس کی دھونی بھی دیتے ہیں لوگ، دھونی بھی دیتے ہیں، یہ نیگیٹیوٹی کو بھی دور کرتی ہے۔ ہاں بہت ساری چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چاٹ مسالہ ڈالا ہے، لال مرچیں ڈالی ہیں پسی ہوئی کٹی ہوئی، اور نمک، 6 چیزیں ہو گئی، 6 چیزیں۔ اچھا، اس کا جو یہ بیٹر ہے تھوڑا سا پتلا بنے گا۔ اچھا ہاں، کیونکہ جب ہم اسے آئل میں ڈالیں گے نا تو یہ خود بخود پھیل جائے گا اور چھوٹی چھوٹی بوندیاں بن جائیں گی۔ بہت خوب، نارمل سے یہ تھوڑا سا پتلا ہے۔ کیا بات، یہ ہم اس کو جو ہے گھول لیا ہم نے، اب تھوڑا سا تیل گرم ہو جائے تو ہم اس کو ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ افطار مزیدار ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جمعے کے لیے تو علماء کرام نے بہت زبردست کوشش کی اور مساجد بند ہونے سے رہ گئی کہہ دیں ہم، یا خود حکومت بھی نہیں چاہتی کہ خدا نخواستہ مسجدیں بند رہیں، وہ کیوں چاہیں گے؟ یہ تو ایک ایسی وبا آ گئی جس کی وجہ سے ان کو یہ سارے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑی، تو وہ یہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے آپ 5-7 افراد جمعے کی نماز پڑھ لیں۔ یہاں تک تو لوگوں نے کہا کہ سمجھ میں آتی ہے بات، حالانکہ دنیا کے 56 میں سے 55 اسلامی ملکوں میں مسجدیں بند ہیں، لیکن چلیں آپ نے 5-7 افراد کے ساتھ جمعے کی نماز کی بات کی، اوکے۔ وہ کہتے ہیں تراویح کے لیے علماء کرام اتنا زور کیوں دے رہے ہیں، اور حکومت بھی مان گئی، تو اب بتائے اگر کل کلا کو یہ کیسز بڑھے، کیونکہ 8:30 بجے پاکستان میں لاکھوں لوگ گھر سے اب نکلیں گے یا نکل رہے ہیں اور تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر وہ گھر پہ لوٹیں گے، کسی ایک کا بھی کوئی وائرس ہوا تو اس کے گھر والوں کو نقصان ہو، پھر ملٹیپلائی ہوتا رہے گا۔ ہم اس کا کیا جواب دیں؟ آپ کیا جواب دیں؟ آپ کی مسجد کو میں نے تصاویر دیکھی، آپ نے ڈسپلن قائم کیا، SOP کو فالو کیا، جب یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں پھر بھی لوگ یہ باتیں، یا چند لوگ یہ باتیں، چند ذہن یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ علماء اور ریاستی ادارے، صدر پاکستان عارف علوی صاحب اور تمام صوبوں کے گورنرز اور تمام ادارے اور علماء نے ایک پیج کے اوپر WHO کے اس دیے ہوئے معاہدے کے تحت، جس کو تمام عالم میڈیکل کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے فالو کرتی ہے، یہ چیز SOP 20 شرائط پر صدر پاکستان کے انتہائی سنجیدہ مشورے کے ساتھ اس میں طے پایا۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں مسئلہ مسجد نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ جمعہ ہے اور نہ مسئلہ جناب تراویح ہے۔ صدر پاکستان نے چند دن پہلے بھی حامد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی، اس کو کیوں نہیں آپ
آگے کنوے کرتے ہیں، لے کر چلتے ہیں، اچھی بات کیوں نہیں آگے بڑھاتے ہیں؟ ایک جزوی خرابی کہیں پر ہو جائے اس سے انتشار کی فضا کیوں بپا کی جاتی ہے؟ صدر پاکستان نے یہ بات کی ہے کہ بات ہے ڈسٹینس کی. اچھا ڈسٹینس اگر آپ کے بازاروں میں نہیں ہے تو پھر اسی کو بھی بند کریں. ٹھیک ہے. ڈسٹینس اگر آپ کی کسی چیز کی کوریج پر نہیں ہے تو اس کو بھی بند کریں. ڈسٹینس اگر آپ کے ہونے والے اجتماعات بلکہ آپ کے گویا کہ خاص میٹنگز میں نہیں ہے تو اس کو بھی بند کریں. یعنی مقام نہیں ہے معاملہ. مقام مراد یہ ہے کہ ڈسٹینس اگر ہوگا تو وائرس کو کنٹرول کیا جائے گا. سینیٹائزر ہو اور ایسی چیز جہاں پر وہ گویا کہ وائرس اثر انداز کر سکتے تو لہذا اس کا اہتمام کیا گیا اور مساجد کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اور یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس میں تراویح اور جمعے کی بات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بات ہوئی ہے ڈسٹینس کے ساتھ. صحیح. اور آپ دیکھیے میں بڑے کھل کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں لحاظ کے ساتھ کہ جتنا ایس او پی پر فالو مساجد میں ہو رہا ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس طرح کا سب سے مشکل بات سب سے آسان چیز تو ٹریفک تھی. سب سے آسان تو بازار تھا. وہاں تو آپ اس کی اپلائی نہیں کر پائے. علماء نے ایس او پی کو مکمل طور پر فالو کیا کیونکہ یہ ہماری ریاست کا مسئلہ ہے, کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہماری ریاست کا مسئلہ ہے, یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں سینیٹائزر گیٹ لگے ہوئے ہیں. اب آپ اگر میڈیا پر بیٹھ کر یہ کچھ لوگ آ کر اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں کہ جناب یہ سینیٹائزر کیا کریں گے. جناب آپ نے تو کسی کو راشن کا ایک بورا تک نہیں دیا ہوگا, کبھی آپ نے ایک سینیٹائزر کی بوتل نہیں دی ہوگی. آپ مساجد کی طرف آئیے, لوگ قوم و ملت کے ایسے مخلص اور نماز اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے تو عبادت معاشرے کے ساتھ جڑتی ہے. تو لہذا سینیٹائزر گیٹ لگے ہوئے ہیں. جناب فرش پر ہر نماز کے بعد وہاں پر اسپرے ہو رہا ہے. دریا نہیں ہے, قالین نہیں ہے, فرش پر وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایس او پی کے اندر. اور سوشل ڈسٹینس آپ دیکھیے علماء کے لیے کتنی مشکل تھی صفوں کے درمیان فاصلہ کرنا. یہ اضطراری کیفیت کے اندر ہمارے درمیان اختلاف کھڑا ہو گیا, لیکن علماء نے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ایس او پی کے یہ شرائط گویا کہ بروئے زبان پوری کی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ تراویح پر بات کرنے کی بجائے جو ڈسٹینس جو شرائط ہے اس پر آپ بات کریں. ایک بات. اور دوسری بات میں یہاں پر آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, گورنمنٹ کے ساتھ اور صدر علوی صاحب نے جو ریاست پاکستان نے ایس او پی ذکر کی اس میں یہ ہے کہ جہاں پر ایس او پی کو فالو نہیں کیا جائے گا, جہاں اس کی پاسداری نہیں کی جائے گی, اس کو ہم بند کر دیں گے. تو ہم کہہ رہے ہیں بند کر دیں. بھائی اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تراویح کے اندر کہیں پر یہ اجتماع غلط ہو رہا ہے تو آپ بند کر دیں, لیکن جہاں پر صحیح طریقے سے ہو رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ تو کریں. ہم نے تو جمعے کے دن بزرگوں یعنی جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو سمجھایا, مسجدوں سے ان کی کرسیوں کے سلسلے کو ختم کیا ان کو, اور اس میں ایسے بزرگ ظاہر سی بات ہے خدا ترس لوگ تھے اور قوم ملت کے گویا کہ محبین ہیں, محب وطن ہیں. انہوں نے کہا ہم گھروں میں شاہ صاحب نماز پڑھیں گے, حالانکہ 5 وقت نماز, 5 وقت نماز ہم گھروں کے اندر نماز پڑھیں گے. تو لہذا علماء تلقین کے ذریعے یہاں تک آ رہے ہیں. تو خدا را اس کو ایمان و کفر کا مسئلہ نہ بنائیں, اس کو تنقید کا مسئلہ نہ بنائیں, اور اس کو کسی کی ذاتی جاگیر یا انتہا پسندی نہ دیں. اگر علماء میں انتہا پسندی ہوتی تو آج صفوں کے اندر ڈسٹینس نہیں ہوتا. آج یہ تمام نظام ایس او پی سب سے زیادہ جو فالو ہو رہی ہے وہ مساجد کے اندر ہو رہی ہے. میں آپ کے چینل سے صدر پاکستان عارف علوی صاحب, افواج پاکستان, تمام اداروں, تمام ڈاکٹرز اور تمام مدبر سیاستدانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایس او پی کے ذریعے ان نظام کو سچا کر کے دکھایا. یہ ہو سکتا تھا. اور WHO کی جو رپورٹ ہے اس نے بتایا ہے کہ گیدرنگ سے مسئلہ ہے, لیکن گیدرنگ کے اندر اگر ڈسٹینس رکھ دیا جائے تو اس سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اور اسی پر ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا ہے. نہ صدر پاکستان پر تنقید کی جائے نہ اس معاملات پر تنقید کی جائے. یہ عالمی ہیلتھ کا جو دیا ہوا فارمولا تھا اس پر عمل کیا جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور شاہ صاحب نے جس طرح سے بات کی کہ یہ سارا کچھ میوچل انڈرسٹینڈنگ, ایک سنجیدہ گفتگو, باہمی مشاورت اور ایک بڑی نشست میں بڑے لوگ بڑے ذہنوں کے بیٹھنے کے بعد فیصلہ ہوا ہے اور ذاتی رائے نہیں ہے. اور یہ آفر کی گئی ہے کہ اگر ہم اس پر نہ چلیں یا ہماری کوئی مسجد نہ چلے ٹھیک ہے وہاں نماز نہ کروائیں, لیکن اگر چلیں تو پھر سب پہ یہ نماز چلتی رہنی چاہیے, سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. لیکن بعض لوگ ٹیلی ویژن چینل پر آ کر کہتے ہیں صدر عارف علوی پر کوئی دباؤ تھا. میں عارف علوی صاحب سے کہتا ہوں کہ کسی وقت آپ میڈیا کے سامنے آ کے پلیز یہ بتا دیں آپ پہ کس چیز کا دباؤ تھا. میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ پہ اپنے ایمان کا دباؤ تھا کہ میرے ایمان اس بات کی گواہی دے رہا ہے یا یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں مسجدیں بند کروں, گواہی دے رہا ہے کہ مسجدیں آباد ہونی چاہیے, ایس او پیز کے ساتھ ہونی چاہیے, صحت کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلے اور رمضان, تراویح اور مساجد کی رونق بھی بحال رہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.